बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मैं आज आप सबके साथ मसीही रोज़े पे बातचीत करूँगा कि मसीही रोज़ा क्या है और इसका मकसद क्या है और किस तरह खुदावंद यसू अल मसीह ने हमें रोज़े के बारे में इस बात के लिए खुद भी 40 दिन का रोज़ा रखा और हमें भी 40 दिन का दुरानिया पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की तरफ से दिया जाता है ताकि हम भी रोज़ा रख कर दुआ और खैरात के साथ खुदा के करीब आएँ। तो आए हम कलाम मुक़द्दस से तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 6 बाब 16वीं से 18वीं आयत तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा अदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काबिल एहतराम बुजुर्गों और बच्चों, मसीहत में रोज़े का जो मफहूम है, रोज़े का जो मतलब है, रोज़े का जो मकसद है वो है फाका कशी करना, रुक जाना, बाज आना, मुड़ना, कि हम किस तरह रोज़ा रखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर खुदा के करीब और इंसानों के करीब ला सकते हैं। मसीही रोज़ा जो है ये ज़िंदगी की बहाली का नाम है। जब इंसान की ज़िंदगी परेशानियों, दुखों, गुनाहों, गलतियों से भर जाती है, तो फिर इंसान जब रोज़े के साथ इबादत करता है, दुआ करता है, तो उसकी ज़िंदगी की रौनकें जो हैं वो दोबारा बहाल हो जाती हैं। उसकी ज़िंदगी में दोबारा से एक नई रौनक, नई खुशी, और वैसे भी ये मौसम जो है आपको पता है कि रोज़ों के साथ ये मौसम बहार है। जिस तरह मौसम बहार में हर वो दरख्त, कायनात की अगर तमाम दरख्तों का एक अंदाज़ा किया जाए, तजर्बा किया जाए, उनको देखा जाए, तो वो दरख्त जो सूख चुके थे ऐसे लगता था कि जैसे इन पे कभी भी हरियाली या शादाबी नहीं आएगी। तो इस मौसम में उनमें छोटी छोटी कोंपलें, पत्तियां, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह लगता है कि किस तरह कायनात की हर चीज़ में रौनक जो है वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई है। इसी तरह मसीही मज़हब में रोज़ा जो है ये बड़ी खूबसूरत इबादत है जो हमारी ज़िंदगी में बहाली पैदा करता है, हमारी ज़िंदगी में नई रौनक को लेके आता है और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। बहुत दफ़ा बहुत सारे इंसान अपने गुनाहों, अपनी खताओं, अपनी कमज़ोरियों, अपने रोज़मर्रा कामों की वजह से बहुत दफ़ा गुनाह की हालत में दूर चले जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं। लेकिन रोज़ा हमें एक बार फिर से खुदा के करीब लेके आता है। रोज़ा जो है ये हुस्न सलूक को बेहतर करता है, बातन की पाकीज़गी को बेहतरीन बनाता है, और मसीहत में ये रोज़े का तस्वर है और इसके बेशुमार मकसद है। इसलिए रोज़ा हमें खुदा के करीब लेके आता है। रोज़ों का मौसम एक नए सिरे से हम सबों को मुतहर्रिक करता है कि हम इन दिनों में अपनी इबादत में, अपने कामों में और खुसूसी तौर पर अपने रूहानी कामों में ज्यादा मजबूत हो जाए। पाक माँ कैथोलिक कलीसिया
اور پوری دنیا میں پاشکا کی تیاری کے لیے روزوں کا موسم جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، تاکہ ہم عید پاشکا کو منانے کے لیے، یہ ایک خاص سیزن ہے، خاص موسم ہے کہ ہم سارے کے سارے مومنین روزوں کے ان دنوں سے گزر کر عید پاشکا کی تیاری کریں۔ کلام مقدس میں اس کے بے شمار مقصد جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ بے شمار قسم کے روزوں کا ذکر کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں ہمیں پڑھنے اور سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شمار قسم کے روزوں کی اقسام کا ذکر ہمیں کلام پاک میں پڑھنے کو اور سننے کو ملتا ہے، لیکن میں چند ایک کا ذکر یہاں پر آپ کے ساتھ مل کے شیئر کرنا چاہوں گا کہ خدمت کی تیاری کے لیے خود خداوند یسوع المسیح نے روزہ رکھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یسوع المسیح ہر وہ کام اپنی زندگی سے کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے کاموں میں مزید آگے بڑھیں۔ اس لیے خدمت کے مقصد کے لیے، خدمت کی کامیابی کے لیے، خدمت کی وفاداری کے لیے، خدمت کی تابعداری کے لیے ہمیں مقصد کا روزہ جو ہے وہ کلام مقدس میں سے اور یسوع مسیح کی زندگی میں سے ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے حکمت مانگنا، خدا سے مدد مانگنا اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا کہ خداوند روزے کے ساتھ میری مدد کرے تاکہ میں دوسروں کو ایمانی طور پر، روحانی طور پر جو ہے وہ مضبوط کر سکوں۔ اس لیے بے شمار، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ کلام مقدس میں ہمیں بے شمار قسم کے مقاصد کا روزہ ملتا ہے، بے شمار قسم کے روزوں کا ذکر ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نہمیہ نبی کی کتاب کو پڑھیں، سنیں، تو اس میں تباہی کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر ہم خداوند کی مدد کی رہائی کے لیے ہمیں روزے کا ذکر جو ہے وہ کلام مقدس سے ملتا ہے۔ پھر خدا کی حفاظت کے لیے، خدا سے مدد پانے کے لیے، تحفظ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کلام مقدس سے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم یونا نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں اعتراف کرنا اور اقرار کرنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ فتح مندی کے لیے روزے کا ذکر جو ہے وہ ہمیں کلام مقدس سے ملتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس بات کو تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یونس نبی کی کتاب، جو پرانے عہد نامے میں سے چھوٹے انبیاء میں سے ایک انبیاء ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے، اس کتاب کا جائزہ لینے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ خدا کے ارادے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ اتنی عظیم، اتنی قوت والی، اتنی طاقت والی عبادت ہے کہ یہ خدا کے ارادے کو تبدیل کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر سنا ہے، اس بات کا ذکر پڑھا ہے کہ جب نینوا شہر کے لوگ اپنی بدی، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کی وجہ سے بہت آگے نکل گئے، حتیٰ کہ خدا نے کہا کہ میں نینوا شہر کے لوگ جو ہیں 40 دن تک اگر انہوں نے توبہ نہ کی، تائب نہ ہوئے، پچھتائے نہ، اگر اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، رکے نہ، تو میں نینوا شہر ہر ایک چیز کو نیست کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یہ آواز نینوا شہر کے بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ سارے کے سارے اپنا تخت چھوڑ کر، اپنی ساری کام کو، اپنی ساری عادتوں کو جو بری تھیں چھوڑ کر، جو وہ گریہزاری کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنا ارادہ چینج کرتے ہیں تو کس طرح خدا ان کو اس عذاب سے، اس غضب سے بچا لیتا ہے جو خدا ان پہ لانے والا تھا۔ اس لیے یونس نبی کی کتاب ہمارے لیے بڑی اچھی ہے اور یہ ہمیں روزے کی قوت اور طاقت سے واقف کرواتی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں،
اگر ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کس طرح روزے کے ساتھ ہماری مدد کرتا ہے. خدا اپنے ارادے کو، خدا اپنے اس غضب کو جو وہ نینوا شہر کے لوگوں پر کرنے والا تھا، روزے کے ساتھ جب انہوں نے انسان کیا، حیوان، ہر ایک چیز نے روزہ رکھا. جب روزہ رکھا تو خدا، جس طرح لکھا ہے کہ خدا تو نہایت رحیم اور مہربان ہے، خدا قہر کرنے میں دھیما، شفقت کرنے میں غنی ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے روزوں کے موسم میں خدا کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ، تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی طرف سے تازگی بخش ایام جو ہے وہ آئیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ کس طرح جب آپ دعا کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو آپ کی عبادت، اگر آپ روزہ ہی خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے پیار کے لیے، اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں، تو روزے کی عبادت بڑی قوت والی عبادت ہے، بڑی طاقت والی عبادت ہے، بڑی پیار والی عبادت ہے، بڑی نرمی والی عبادت ہے، جو ہم سبوں کو خدا کے قریب لے کے آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے، خدا کی خوشنودی اور خدا سے پیار کے لیے ہم کس طرح روزہ رکھ کر خدا سے برکت اور فضل حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں جب ہم خدا سے کرتے ہیں، روزے کے ساتھ کرتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بیوہ حضرت لوکا رسول کے مطابق روزہ رکھ کر خدا کی عبادت کرتی ہے. اس لیے جب آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزے کے مقصد کو سمجھنا ہے، روزہ کس مقصد کے لیے رکھنا ہے، تو پھر آپ نے کلام مقدس کی بیش بہا برکتیں، بیش بہا رحمتیں جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل مقدسہ میں ہمیں آزمائش مسیح کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح میرا اور آپ کا مسیحا 40 دن اور رات کا روزہ رکھتا ہے، اور وہ ایک خاص مشن کے لیے، خاص مقصد کے لیے. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ 40 دن اور رات کا روزہ رکھا تو پھر خدا نے ابلیس کے سارے کاموں کا مقابلہ کیا، بلکہ جواب بھی دیا کہ کس طرح ہم روزے کے ساتھ شیطان کی قوتوں کو، شیطان کی باتوں کو، شیطان کے ارادوں کو کس طرح ہم نیست کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم روزہ رکھ کر تمام بدیوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم ابلیس کی سازشوں سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں. اس لیے روزہ رکھنا، مسیحیت میں روزہ رکھنا ہمیں بڑی قوت دیتا ہے، بڑی طاقت دیتا ہے. اور جب ہم اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب پڑھیں تو اس میں خدا کی پسندیدہ باتیں جو ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کر ہم اپنی شرارتیں، اپنے من مرضی، اپنے وہ تمام کام جو معمول کے مطابق کرتے ہیں کرتے رہیں، نہیں، بلکہ یسوع المسیح نے جس طرح عبادت کی، ریاضت کی اور ابلیس کا مقابلہ کیا، ابلیس کے سارے کاموں کا مقابلہ کیا، تو اشعیا نبی کی کتاب اس کے 58 باب میں خدا کی پسند کا روزہ جو ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بھوکے کے لیے روٹی توڑنا، آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لے کر آنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان تمام لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا جو واقعہ ہی مستحق ہیں. اس لیے پرانے عہد نامے میں بے شمار قسم کے روزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اشعیا نبی کی اس کتاب میں، اس صحیفے میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ خدا کا پسندیدہ روزہ ہے. اور پسندیدہ روزہ جو ہے وہ ہمیں انسانوں کی مدد کرنے کے لیے، انسانوں کو پیار کرنے کے لیے، انسانوں کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب خداوند یسوع المسیح نے اپنا منشور
40 दिन और रात का रोज़ा रख कर पूरा किया और कामयाबी हासिल की। फिर हम योएल नबी की किताब में, जो कि छोटे अंबिया में से है, हम उसका जिक्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि रोज़े का ऐलान जब किया गया है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो, दूल्हा और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर आए और हर कोई, बच्चे और बड़े और बुजुर्ग, हर कोई जो है वो खुदा को याद करे, वो खुदा से फरियाद रसी करे, ताकि खुदा अपनी रहमतों और बरकतों की दरवाजे जो है हम सब पर खोले, ताकि रोज़े के साथ, इबादत के साथ जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमने किसी ना किसी मकसद के लिए रोज़ा रखना है। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई नस्बुल ऐन होना चाहिए कि अगर मैंने रोज़ा रखा है, अगर मैं रोज़ा रख रहा हूं, अगर मैं रोज़ा रख रही हूं, तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह मैं खुदा के हुजूर में अपने आप को बेहतर तौर पर गुजरान पेश कर सकती हूं, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, रहमत के साथ, ताकि रोज़ा जो है वो मेरी ज़िंदगी से कोई ना कोई काम ज़ाहिर करे। फिर हम देखते हैं कि रोज़ा ज़िंदगी की बहाली को खूबसूरत बनाने के लिए एक बड़ा वसीला है। हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, रोज़मर्रा के रूटीन के काम जो भी हम कर रहे हैं, ड्यूटी करते हैं, किसी अदारे में काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम है या गैर सरकारी मुलाजिम है, या हमारा कोई प्राइवेट काम है या रोज़मर्रा का काम है, तो हमने अपनी रूटीन के कामों को जारी रखते हुए रोज़े को रखना है। और रोज़ा रखना जो है, इसके जो मफहूम है, जो मकसद है कि दूसरों को ज़िंदगी देनी है, दूसरों को खुशी देनी है। आमतौर पर हमारे जो मुअल्लिमीन हैं वो इस बात के लिए हम सबों को कहते भी हैं कि रोज़ा जो है वो अगर 8 पहर का रखा जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे रोज़े से मुतल्लक कलाम मुक़द्दस में बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। 1 दिन के रोज़े का जिक्र है, 2 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है, 3 दिन के रोज़े का जिक्र हमें मिलता है, 7 दिन के रोज़े का जिक्र हमें मिलता है, 10 दिन के रोज़े का जिक्र हमें मिलता है और 40 दिन के रोज़े का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन जिस तरह पाक मां कैथोलिक कलीसिया के मुअल्लिमीन ने हम सबों को इस बात के लिए तैयार किया है कि जो लोग 8 पहर का रोज़ा नहीं रख सकते, वो सुबह सूरज तुलू होने से पहले अपना रोज़ा रख सकते हैं, दुआ के साथ, कलाम के साथ, और फिर सूरज के गरूब होने के बाद वो रोज़ा दुआ के साथ, इबादत के साथ खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम जो मसीही लोग हैं वो आम खुराक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो आम रूटीन के मुताबिक हम अपने घरों में खाते पीते हैं, ताकि मकसद ये है कि रोज़ों की जो बचत है उससे दूसरों को ज़िंदगी दी जाए, दूसरों की मदद की जाए, दूसरों की रहनुमाई की जाए, दूसरों की जो गरीब हैं, जो लावारिस हैं, जो यतीम हैं, जो बेवाए हैं, उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद की जाए। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि रोज़ा रखा जाए और बहुत कुछ उससे 2 गुना ज़्यादा खर्च किया जाए, ये नहीं है, बल्कि चर्च की तरफ से, कैथोलिक चर्च की तरफ से तमाम मसीही मोमिनीन को गले दिए जाते हैं, तमाम मसीही मोमिनीन को इन्वेलप दिए जाते हैं, ताकि वो हर रोज़ अपना हदिया नजराना जो है वो जमा करें। और फिर हम देखते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर हम समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि वही जमाशुदा रोज़ों के दौरान जो ख़ानदान की तरफ से हदिया नजराना पेश किया जाता है, वो गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, बीमारों के लिए और स्पेशल अदारों के लिए वो हदिया नजराना पेश किया जाता है, ताकि उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा बहाल किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का प्यार जो है वो नज़र आए। इसलिए हमारा जो रोज़ों का मकसद है, हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है, वो है दूसरों को ज़िंदगी देना, वो है दूसरों को खुशी देना। और जिस तरह मैंने आज की तिलावत की कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा अदास ना बनाओ। इसलिए जिस तरह मैंने जिक्र भी किया है कि हमारा मसीही रोज़ा ज़िंदगी की बहाली, ज़िंदगी की शादाबी,
زندگی کی خوشحالی کا نام ہے. اور اس میں بڑا خوبصورت بتایا گیا ہے کہ تو اپنے سر میں تیل لگا اور منہ دھو. یہ دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے بزرگ، بہت ساری بیٹیاں، بہت سارے بیٹے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے، بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ روزہ رکھیں گی. تو ہمارا جو مسیحی روزہ ہے یہ طاقت بخشتا ہے، یہ قوت بخشتا ہے کہ ہم اپنے منہ کو دھوئیں. میرا اور آپ کا یہ جو چہرہ ہے، ہمارا جو منہ ہے، یہ ہماری ایک شناخت ہے، یہ ہماری ایک پہچان ہے. اور جب ہم اپنی شناخت، اپنا چہرہ منہ دھو کر جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے دعا کے لیے، عبادت کے لیے، اپنے عام کاموں کے لیے اپنے منہ کو دھویا ہے، تو میں نے کہا کہ منہ، ہمارا چہرہ ہماری ایک شناخت ہے، ہم پہچان کر سکتے ہیں. تو اپنی پہچان کے لیے منہ کو دھونا اور سر پہ تیل لگانا، یہ بائبل مقدس کے مطابق قوت کی، طاقت کی اور مضبوطی کا نشان ہے. منہ کو دھونا اور سر پہ تیل لگانا تاکہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ تر و تازہ رہے، ہماری قوت اور طاقت جو ہے وہ بحال رہے، اور ہم اپنی روٹین کے کام، روزمرہ زندگی کے کام جو ہیں ان کو کریں. تاکہ روزہ جو ہے، روزے کے تو حصے ہیں، دو بڑے حصے ہیں، دعا کرنا اور خیرات دینا. تو یہ دونوں کام ہماری مدد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنا منہ دھو کر، اپنے سر پہ تیل لگا کر جب ہم دعا کریں تو ہمیں قوت ملے، ہمیں طاقت ملے، اور ہم بحالی کے ساتھ خدا کے حضور روحانی طور پر آگے بڑھیں. اور پھر ہمارا کام جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، پوشیدگی میں دعا کرنا، تنہائی میں دعا کرنا، خاموشی میں دعا کرنا، سنجیدگی کے ساتھ دعا کرنا، بائبل مقدس کو پڑھنا، بائبل مقدس کو جاننا، بائبل مقدس کے قریب آنا، اور بائبل مقدس سے سیکھنا کہ کس طرح میں دعا کے ساتھ، خیرات کے ساتھ اپنے روزے کی عبادت کو مضبوط کر سکتا ہوں، اپنے روزے کی عبادت کو مضبوط کر سکتی ہوں. کس طرح میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنے خدا کی طرح، اپنی زندگی کے مقصد میں، اپنے زندگی کے کام میں کس طرح میں آگے بڑھ سکتا ہوں. اس لیے مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میرے لیے، آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ خدا نے یہ جو خوبصورت موسم ہم سبوں کو دیا ہے کہ 2 مارچ سے ہم سن 2022 کے روزوں کا آغاز یعنی راہ کا بدھ منائیں گے، جو ہم سبوں کو پہلے دن ہی سے تیار کرتا ہے. جب ہمارے ماتھے پر راکھ لگائی جاتی ہے تو ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر خدا نے یہ موقع دیا، یہ موسم دیا، یہ زندگی دی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ، ہم عبادت کے ساتھ خدا کے حضور آئیں، خدا سے برکت پائیں، اور وہ کام جو خداوند یسوع المسیح روزوں کے مبارک دنوں میں ہم سبوں کو کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہم ان کو کریں. ہم ہر دوسرے شخص کے لیے فکر مند ہوں، دعا کریں. اور آج بھی دیکھیں دنیا میں بے شمار پریشانیاں ہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جنگ و جدل ہے، ہمیں اس مقصد کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بیماریاں اور پریشانیاں ہیں، ان سے شفا پانے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. آج بھی دنیا میں خاندانوں میں افراتفری ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، فساد برپا ہیں. تو ان سارے مقاصد کے لیے ہمیں اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت، ایک ایسی قوت ہے جو ہم سبوں کی مدد کرتا ہے، ہمارے خیالوں اور دلوں کو بالکل جانتا ہے اور بالکل ہماری زندگی میں بحالی پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے مسیح خداوند میں میرے پیارے حاضرین اور ناظرین، میں آپ سبوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ روزوں کا خوبصورت موسم جو زندگی کو بحال کرنے کا موسم ہے، زندگی کی ویرانی سنسانی کو دور کرنے کا موسم ہے، زندگی میں رونق پیدا کرنے کا موسم ہے، زندگی میں ایک بار پھر سے اپنے آپ کو پڑھنے، اپنے آپ کو دیکھنے، اپنے آپ کو جاننے، اپنے آپ کو سننے، اپنے آپ کو سمجھنے کا موسم ہے کہ ہم کس طرح بہت بڑے زندگی کے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. روزے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، روزے کے ساتھ ہم دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، روزوں کے ساتھ ہم بیماروں کی شفا بن سکتے ہیں، روزوں کے ساتھ ہم اس خوبصورت کائنات کی خوبصورتی کا وسیلہ بن سکتے ہیں، روزے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے
وہ سارے مقصد جو نیک ہیں، جن کا ارادہ ٹھیک ہے، ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ سبوں کو روزوں کے موسم، جو خوبصورتی کا روحانی موسم ہے، جو پاکیزگی کا موسم ہے، جو خوبصورت موسم ہے، روزوں کا ایک ایک دن ہمارے لیے مبارک دن ہے۔ تو روزوں کے یہ جو مبارک دن خدا نے ہم سبوں کو دیے ہیں، میں آپ کو روزوں کا موسم مبارک کہنا چاہتا ہوں اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ خدا کے پیار میں آگے بڑھیں، خدا کی محبت میں آگے بڑھیں اور اپنے کاموں کو، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے زندگی کے کام جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ زندگی کے کام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں، ہم روزہ رکھیں، ہم خیرات دیں، تاکہ خدا کی قربت کو، خدا کے پیار کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ اس لیے میں آج آپ سبوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں سب سے پہلے ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی اپنی خاندانی زندگی پر غور کریں، کلیسیا کی طرف سے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہم اس پر غور کریں، تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی طرف سے برکت آئے، خدا کی طرف سے فضل آئے اور ہماری زندگی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پر رونق اور پر فضل بنے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے تاکہ روزوں کا مبارک موسم، روزوں کے مبارک دن ہماری زندگی میں بے شمار قسم کی برکات اور فضائل لے کر آئیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔